मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मजलिस में कुछ तकाज़े हैं। उन्वान के एतबार से तो कल तीसरी मजलिस हो गई शब शहादत, लेकिन कुछ तकाज़े और हैं जिसे मेरा दिल भी चाहता है कि उसे बयान किया जाए। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। और कल मैंने सूरह शुआरा की आयत पढ़ी थी। सूरह का निशान है 26, आयत निशान 219। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब सामईन मजलिस के बाद अगर पूछते हैं कि आपने ये पढ़ा था, इसका रेफरेंस क्या है, तो खुशी होती है हमको कि ये सुनने वाले सामईन, समझने वाले सामईन, बाफ़हम हज़रात बैठे हैं मजलिस में और इन्हीं की ज़रूरत है कौम को। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि अक्सर आप मिंबर पे आयत पढ़ते हैं तो आयत का निशान बताते हैं, कल आपने बताया नहीं। तो सूरह शुआरा आयत निशान 219, इस पर कल मैंने जो बयान किया था वो चाहते हैं कि थोड़ा खुलासा इसका और हो, तो दो चार जुमलों में इसे बयान कर दूं। बराए खुशूए मालिकाए कुल फयकून सय्यदतुन निसाइल आलमीन शहजादी हिकमतुल कुबरा बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। आयत बड़ी मुख्तसर है मगर बहुत बड़ी मारिफत को अपने दामन में छुपाए हुए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम से कहता है व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। तीन अल्फाज, व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। अब हमने तफसीरें देखी तालिब इल्म की हैसियत से कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम फ़िरक़ों के जो बड़े मुफस्सिरीन हैं कि उनको हम पढ़ें और देखें कि इस आयत की तफसीरें क्या की गई हैं। आयत का तर्जुमा सिर्फ इतना है, हमने आपको, अल्लाह रसूल से कह रहा है, हमने आपको सजदा गुजारों में, अब यहाँ जो तर्जुमे हुए हैं तक़ल्लुब के वो सुन लें आप। किसी ने लिखा कि पहलू बदलते देखा, किसी ने लिखा कि अल्लाह कहता है ऐ मेरे नबी हमने आपको सजदा गुजारों में टहलते देखा, किसी ने लिखा कि करवटें बदलता देखा, किसी ने यह तर्जुमा किया कि एक मकाम से दूसरे मकाम पे मुंतकिल होता देखा। हमने कहा बात तो तर्जुमा तो समझ में आ गया हुजूर, ज़रा देखें ये किस मकाम के लिए अल्लाह कह रहा है, रसूल से हमें भी मालूम हो। तो तफसीर में गए हमने अशरफ अली थानवी को देखा, इमादुल मुल्क को देखा, अब्दुल बारी को देखा, अबुल आला मौदूदी को देखा। हमने सबको पढ़ा ताकि हमें इत्मीनान हो जाए आयत से। तो अब देखें साहब, तफसीरें की गई, अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब को भी देख लिया हमने। अब ये आयत है, तफसीर ये की गई कि अल्लाह कहता है ऐ मेरे हबीब, ऐ मोहम्मद, हमने आपको
مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا دیکھا۔ بھئی ظاہر سی بات ہے جب آپ تفسیر کر رہے ہیں اگر حدیث رسول سے کریں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ آپ کا اپنا قیاس تھا آیت پر کہ آپ نے پہلو بدلنا، ٹہلنا، کروٹیں لینا، منتقل ہونا سے استفادہ کیا کیا کہ ہم نے آپ کو مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے دیکھا۔ یاد رکھیں جب کوئی عظمت پہ پردہ ڈالتا ہے نا، تو جب پردہ ہم اٹھاتے ہیں نا محبت میں تو ایک نہیں دوسری فضیلت سامنے آ جاتی ہے۔ اب انہوں نے پردہ ڈالا، ہم نے کہا اچھا ذرا آیت کا اختتام تو دیکھ لو، فی الساجدین، سجدہ گزاروں کے درمیان دیکھا۔ آپ نے تفسیر کی مدینے کی گلیوں میں رسول ٹہلتے تھے، اللہ کہہ رہا یہ ٹہلنا آپ کا ہماری نگاہ میں تھا، مگر ساتھ میں اللہ یہ بھی کہتا ہے سجدہ گزاروں کے درمیان۔ تو اس وقت مدینے میں بہت سے یہودی بھی تھے، بت پرست بھی ابھی باقی تھے، تو یہ کوئی ایسے مقام کی بات اللہ کر رہا ہے جہاں سب کے سب سجدہ گزار ہوں۔ آپ نے عقل سے تفسیر کی تو عقل سے رد ہو گئی۔ اب یہ جو آیات ہوتی ہیں نا متشابہ، کون سمجھا ہے؟ یہی فرق ہے حضور، پوری امت محمدی میں 72 فرقوں کا ایک نظریہ، ہمارا ایک نظریہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول نے جانے سے پہلے 2 گراں قدر چیزیں آپ کو دیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ان کا دامن تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آل نبی سے تفسیر لے لیتے تو آپ کی یہ توہین کبھی نہیں ہوتی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ بعد رسول جو علی کا دامن تھاما تو آج تک تھامے ہوئے ہیں، ہم در بدر بھٹکتے نہیں ہیں۔ اچھا حدیث ثقلین سناتے ہی حضور ایک یہاں پہ دیکھیں، جہاں جب حقیقت آ جائے آل نبی کی، حق کے اہل بیت ثابت ہو جائے، آیت سے ہو، حدیث سے ہو، تاریخی واقعات سے ہو، تو فوراً ایک سازش رچتے ہیں کچھ لوگ، کہا کہ نہیں بھائی یہ حدیث یوں نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث یوں ہے، قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کی کتاب صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، کہا نہیں وہ راوی سے اطمینان نہیں ہے۔ بحثیں ہیں کتابوں میں، جانتے ہیں آپ، بڑی بحثیں ہیں۔ تو مجھے ایک قانون رسول اللہ کا یاد آ گیا، اور ہمیشہ کوشش یہی کرتا ہوں جب سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں کہ میں اسی قانون پر عمل کروں جو رسول اللہ نے دیا ہے، کہ اگر کسی حدیث میں اشکال آئے یا تضاد آ جائے تو قرآن کے سامنے لاؤ، اگر قرآن سے مطابقت مل جائے تو مستند، خلاف جائے تو دیوار پہ مار دو۔ میں نے اسی آئین پر عمل کیا، ثقلین کی حدیث کو قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت دونوں کو لایا قرآن کے سامنے۔ تو سورہ فاطر کی آیت ملی حضور، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بندوں میں سے کچھ بندوں کو مصطفیٰ کیا اور قرآن کا وارث بنا دیا۔ آیت بتا رہی ہے قرآن کے ساتھ میری سنت نہیں، کچھ افراد ہیں جو قرآن کے وارث رہیں گے۔ اب اس آیت کے سامنے قرآن اور سنت ثابت نہیں ہوتی، قرآن اور اہل بیت ثابت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم بڑے قرآن کی طرف کہ ہم پوچھیں تو اب قرآن نے تو کہہ دیا، اب یہ تھی آیت متشابہ،
ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر متشابہ آیتیں ہوں تو کس سے پوچھنا ہے؟ صحابہ سے تو نہیں پوچھ سکتے. نہیں، جملے پہ غور ہی نہیں کیا، تاریخ سے واقف نہیں ہیں آپ لوگ. ابھی میں نے حدیث سنائی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ. قرآن اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. السلام علیکم، ایک سلوات بھیج دیں، آگے آئیے. بہت توجہ اس جملے پر، اب غور کرنا. آج کے بعد رسول اپنی زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، حدیث واضح ہے، روشن ہے. اگر قرآن کتابی شکل میں نہیں ہوتی تو کوئی تو سوال کرتا، یا رسول اللہ آپ کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہاں؟ یہ حدیث ثابت کر رہی ہے قرآن کتاب کی شکل میں موجود ہے. اب میری سمجھ میں یہ تاریخ نہیں آئی. بعد رسول دور خلافت ہے پہلے خلیفہ کا، دوسرا خلیفہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جنگ یمامہ میں 70,000 حافظ قرآن مارے گئے ہیں، چلو ہم اللہ کی کتاب جمع کرتے ہیں. ارے ذرا اتنا تو بتا دو، رسول نے جب کہا تھا کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب کی شکل میں، جب تو تم نے نہیں پوچھا کہ کتاب کہاں ہے، اس کا مطلب رسول بتا رہے ہیں میرا وسیع علی ہے، اس کے پاس کتاب ہے، لے لو. یہ بتا کے گئے تھے رسول. اب آپ کتاب جمع کرنے بیٹھ گئے ہیں، چلو منظور آؤ، دعوت فکر ہے امت کو. بھئی آپ اتنا بتا دے مجھے، اگر آج کے دور میں صحیح کوئی حافظ قرآن ہو اور اس سے کہیں کہ چلو ہم قرآن لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کتنے دن میں جمع ہوگی قرآن لکھی جائے گی؟ 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ؟ نہیں بھائی، بڑی خوش خطی سے لکھا جا رہا ہے، ذرا انتظار کریں. 1 سال، اس سے زیادہ ممکن نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر جمع کرنے جو لوگ بیٹھے تھے ایک بھی حافظ قرآن ہوتا تو 22 سال نہیں لگتے. نہیں، ابھی بھی میری بات نہیں پہنچی حضور، ابھی بھی نہیں پہنچی. اب سمجھ میں آیا جس خلیفہ کو تم نے بٹھایا وہ تو حافظ قرآن بھی نہیں تھا. جو قرآن نہیں جانتا اسے تم نے بٹھا دیا، حفاظ کو ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. قابلیت معلوم ہو گئی کتنی ہے. چلیے پھر آئیں سورہ شورى پر، دیکھتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے. ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں کیا کرتے دیکھا؟ پہلو بدلتے، منتقل ہوتے، کروٹ لیتے. اب ان کی تفسیریں ہم نے دیکھی جناب، آپ جا کے خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. کوئی یہ لکھتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے، اس طرح کی تفسیریں ہوئی ہیں. نہیں، ایسا کوئی مقام ہونا چاہیے کہ جہاں پہ سب کے سب سجدہ گزار ہوں. جب تھک گئے، حیرت ہوگی آپ کو، اہل سنت والجماعت کے سب سے جلیل القدر مفسر محی الدین عربی یہ کہہ کر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر بغیر اہل بیت کی مدد کے ہو نہیں سکتی. انہوں نے 5ویں امام کا قول لیا ہے اس آیت کی تفسیر میں. امام سے پوچھا گیا یہ کس مقام کی بات ہے، تو امام نے کہا کہ محمد و آل محمد کا نور پیشانی آدم میں ودیت کیا گیا تھا، انبیاء اور مرسلین کی پیشانیوں میں یہ نور منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب تک آیا، اب تقسیم ہوا عبداللہ میں اور ابو طالب میں. نہیں، اب بات بتاؤں آپ کو، اللہ کا کلام ہے، فی الساجدین کہا، ثابت کر دیا اللہ نے محمد کے اجداد میں آدم تک سب کے سب سجدہ گزار ہیں.
فی الساجدین آیا ہے بھائی، یہ کلام خدا کا کمال ہے، سب کے سب سجدہ گزار ہیں۔ اور کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو نور تھا نا، اس میں 13 تھے، نور فاطمہ ان پیشانیوں میں منتقل نہیں ہوا، اس عظمت کو الگ رکھا ہے اللہ۔ تو حضور یہ وضاحت ضروری تھی، تقاضا تھا کچھ لوگوں کا، اس لیے میں نے کر دیا ہے، بات تکمیل ہو گئی۔ اب ایک تقاضا تھا، کل رات کافی دیر تک ہم نے شب داریاں دیکھی ہیں، کیسر باغ گئے، ہر جگہ شب داری ہو رہی تھی، مجالس کی کثرت سی، کچھ مومنین سے یہاں کے ہم نے مل کر بات کی، تو کچھ قصے ایسے نکلے ہیں کہ آج بھی مومنین عزاداری کے تحفظ کے لیے بہت جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ایک دور جو بزرگوں کا گزرا ہے نا حضور، ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں آج ہم نہیں دے رہے ہیں۔ یہ اس جنریشن کو، آنے والی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن مشکلوں سے یہ عزاداری کو لے کر ہمارے بزرگ یہاں تک پہنچائے ہیں۔ 1949 کا واقعہ تھا، 39 کا، 1939 کا، کہ ایک ایجیٹیشن ہوا لکھنؤ میں، تبرہ ایجیٹیشن کے نام سے۔ اس وقت نوجوان نہیں، عوام نہیں، عام مومن نہیں حضور، جتنے بڑے علماء اور ادیب شعراء ہماری قوم کے تھے، سب اس ایجیٹیشن میں ایسے شامل ہوئے کہ پولیس اگر اریسٹ کرتی ہے تو کر لے ہمیں، جیل بھر دیے گئے۔ اس کے باوجود اپنی جو ڈیمانڈ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر میں سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ تبرہ شیعہ قوم کا مذہبی حق ہے، یہ آج تک امپلیمنٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہم راستوں پہ نہیں کرتے، فساد کا اندیشہ ہے، مگر اگر قانون سے چلیں گے تو یہ حق آج بھی حاصل ہے ہم کو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ حضور ایک بات کی اور وضاحت، تقاضے ہیں اس لیے کر رہا ہوں، بہت سے لوگ یہاں ہیں جو تائید کریں گے، جو نہیں جانتے ان تک بات پہنچانا ہے حضور۔ دیکھیے 14 معصومین علیہم السلام کے لیے طبعی موت نہیں آ سکتی۔ 14 معصوم یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ کی وہ حجتیں ہیں کہ طبعی موت یعنی نوجوانوں نیچرل ڈیتھ، مطلب خود بخود عمر کے ایک آخری حصے میں آ گئے، ضعیف ہو گئے، بیمار ہو گئے، پھر موت آ گئی، ایسا معصوم کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے، تو پہلے قرآن سے ایک آیت سن لو آپ۔ اللہ یہ کہتا ہے بڑھاپا ایک بیماری ہے، سمجھے آپ؟ بڑھاپا، پیری ایک بیماری ہے، اور اس کا علاج ہم نے انسان کو نہیں دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بیماری ہے، انسان کے اختیار میں اس کا علاج اللہ نے نہیں دیا، لیکن جو 14 حجتیں ہیں اللہ کی، ان کے پاس تو علاج ہے نا؟ نہیں، ابھی بات نہیں پہنچی۔ سرکار نے کیا کہا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں کا مطلب کیا تھا؟ کائنات میں جتنے علوم ہیں سب میرے پاس ہیں، جب ہیں تو اس بیماری کا علاج بھی ہے۔ تو معصوم کو کبھی طبعی موت آ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا 12 ائمہ میں 2 اماموں کو نماز میں قتل کیا، باقی ائمہ کو زہر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ معصوم اپنی موت مرتا ہی نہیں، ظلم سے مارا جائے گا انہیں۔ تو جو ظلم سے مارے جاتے ہیں
ان کی موت کو شہادت کی موت کہتے ہیں۔ اب وفات لکھ دینا اگر تقیہ کے بنا پہ ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اب نہیں ہے ضرورت، اب آپ لکھ سکتے ہیں رسول اللہ کی مجلسوں میں کہ شہادت رسول لکھ سکتے ہیں، ایام فاطمہ میں لکھ سکتے ہیں کہ شہادت فاطمہ الزہرا ہے، اب ضرورت نہیں ہے وفات لکھنے کی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی ہم تو اتحاد کے قائل ہیں، ایسے اتحاد کے، یہاں وہ لوگ گواہی کے طور پہ موجود ہیں، شاید باہر ہیں، کہ آج سے 15 سال پہلے میرا بامبے آنا ہوا اور اتحاد کی میٹنگ میں بلایا گیا، میں نے کہا ہم راضی، ہماری قوم راضی، مگر ایک بات روشن کر کے اتحاد ہوگا۔ ہم ہیں شیعہ، شیعہ کہتے اسی کو ہیں جو بعد رسول علی کو خلیفہ مانتا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سن لیں آپ، میں نے یہ نہیں کہا 3 کو خلیفہ نہیں مانتا، نہیں یہ نہیں کہا میں نے کہا علی کو مانتا ہے، 3 خلافتوں کو باطل مانتا ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یہ سامنے رکھ کے دنیاوی اتحاد کر لو، منظور ہے، اتحاد اس کا نام ہے، ہم راضی ہیں سماجی اتحاد کے لیے۔ تو اتحاد کی خاطر حقیقتوں کو اب نہیں چھپایا جا سکتا۔ شہزادی کونین کی وفات نہیں، بڑا ظلم ہوا ہے آپ پر، شہادت واقع ہوئی ہے۔ ہاں یہ احتیاط ہم برتتے ہیں کہ ممبر پہ قاتل کا نام نہیں لیتے، مگر آج کیا کریں، دور ترقی کا ہے جناب۔ ابھی کسی نے مجھے میسج بتایا تھا، رضی بھائی نے، کہ بھئی شہزادی کونین کا قاتل کون، ایک سوال آیا، انہوں نے کہا کہ گوگل پہ جا کے پوچھ لو اس سے کون ہے، ہم سے مت پوچھو، ہم بولیں گے تو ہم تو شیعہ ہیں، گوگل نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے۔ گوگل پہ جا کے سوال ماریے آپ، جواب جو آئے گا وہ آپ دیکھ لیں، ہم دہرانا بھی نہیں چاہتے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک تقاضا اور، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی اہم بات آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سلطان بھائی معرفت کا ایک بہت اہم گوشہ، نئی فکر دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تقاضا اور ہے، اسے بھی مکمل کر دوں بھائی۔ حالانکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، یہ میں مجلس زینبیہ میں پڑھ چکا ہوں، آپ بھی واقف ہیں، سبھی واقف ہیں، سورہ رحمان کی ایک آیت جو بار بار دہرائی گئی ہے قرآن میں، سورہ رحمان میں، وہ آیت کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہی ترجمہ ملے گا کہ تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہے نا حضور؟ اب ہم طالب علم ہیں، جانتے نہیں، علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے کہا حضور قرآن میں ہم نے دیکھا نعمت لفظ آیا ہے کئی بار، اعلیٰ نعمت نہیں ہے، تو جب اعلیٰ الگ لفظ ہے تو نعمت ترجمہ آپ نے کیا کیوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت میں جو لفظ آیا وہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ ترجمہ بدلنے سے کوئی حقیقت چھپی ہے جناب، اور حقیقت جب کوئی چھپاتا ہے تو کوئی سازش کے تحت چھپاتا ہے، اور سازش امت میں سوائے آل نبی کے کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہے۔ آئیے ذرا اعلیٰ کے معنی لغت سے میں بتاؤں آپ کو، اب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم لوگ، تم دونوں یعنی اجنہ اور انسان، تم دونوں رب کی کون کون سی نشانیاں یا نعمت جو ترجمے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آئیے اعلیٰ کے معنی سنیے۔ اعلیٰ اور الہ یہ دو الفاظ ہیں، اگر بھائی توجہ، اعلیٰ اور الہ، جیسے سورج ہے اعلیٰ، اس کی شعاعیں ہیں الہ،
تو الا بنی نعمت ہم پر. اعلیٰ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے نعمت ملی. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ نعمت کو نہیں. اعلیٰ کہتے ہیں اس وجہ کو جس وجہ سے تمہیں نعمت ملی ہے. اعلیٰ کے معنی نعمت کے نہیں ہے لغت میں. اعلیٰ کے معنی وہ شرط ہے، وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے. اب اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ کچھ شرطیں ہیں، کچھ وجوہات ہیں جس کے سبب میں نے تم لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، پانی عطا کیا ہے، غذائیں عطا کی ہیں، یہ سب دیا. کوئی سبب ہے میرے پاس، ایک نہیں ہے، جمع میں ہے. تو وہ اعلیٰ کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے جس کے سبب اللہ نے اس کائنات کی مخلوقات کو نعمتوں سے نوازا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مولائے کائنات کا ایک جملہ، ایک قول سورہ رحمان کسی نے پڑھا مولا کے سامنے. مولا سنتے رہے، خوش ہوتے رہے. اس کے بعد اس سے پوچھا یہ بتا یہ اعلیٰ کون ہے؟ اس نے کہا یا علی میں نہیں جانتا. جواب ہے مولا کا، انا نہیں کہا، نحنو اعلی رحمان. اس رحمان میں نعمتوں کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہم 14 ہیں. اب میں کہوں ایک بات، یہ آیت کس سے پوچھ رہی ہے؟ بھائی شیعہ تو ان کو وجہ مانتا ہے نعمت کی. شیعہ تو یہ مانتا ہے کہ ان کی محبت میں اللہ نے یہ کائنات بنائی تو آپ نے اعلیٰ مانا انہیں. لیکن یہ آیت میں سوال باقی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے تم نعمتوں کی کن کن وجہ کو جھٹلاؤ گے؟ تو کوئی جھٹلا رہا ہے جس سے اللہ پوچھ رہا ہے. بعد رسول تخت خلافت پہ کوئی بیٹھ گیا، آیت پڑھ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دربار خلافت میں شہزادی آئی، تم نے کہا باغ آپ کا نہیں ہے. ارے اللہ تم سے پوچھ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اللہ کی کون کون سی وجوہات کو جھٹلاؤ گے؟ پتہ یہ چلا اس آیت میں اللہ نے 14 کا ذکر کیا، اس شان سے کیا کہ جو نعمتیں ملی ہیں خلقت کو اس کی وجہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ تقاضے تھے، بیان کر دیے میں نے. آج ایک گفتگو چھیڑ رہا ہوں، کوشش کروں گا آسان الفاظ میں پہنچاؤں. مجھے خود معلوم ہے اکبر بھائی کہ دشوار ہے یہ موضوع، یہ نقطہ بہت دشوار ہے. اگر پہنچ گیا تو مجھے خوشی ہوگی، اگر نہیں پہنچا تو میں یہ سمجھوں گا آپ کی سماعت کی کمزوری نہیں، میرے بیان کی کمزوری ہوگی کہیں نہ کہیں. نقطہ ہے مگر ذرا دقیق ہے، پیچیدہ ہے. حضور تعظیم کے معنی کیا ہیں؟ بہت توجہ حضور. تعظیم آپ کرتے ہیں، سبب تعظیم کیا ہے؟ تعظیم کا سبب ہے کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہیں اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اسے تعظیم کہتے ہیں نا. بہت توجہ حضور. اگر کوئی بڑی شخصیت آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً اٹھیں گے، جھک کر سلام کریں گے، کیا کہا جائے گا ادب میں کہ آپ نے تعظیم کی. بھئی کیوں کیا آپ نے؟ کہا کہ اس لیے کہ ان کی عظمت کا خیال کیا میں نے، وہ عالم ہیں، بزرگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ تعظیم کا سبب ہے عظمت کا اقرار. اب مجھے نہیں یہ سمجھائیں کوئی علم نگاہ میں آ جائے، آپ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ علم وجود تو نہیں ہے. پتہ یہ چلا
کہ حسین کا نشان ہے. بہت توجہ. امام حسین سے منسوب ہے یہ نشان. تو جو نشان بن کے آ جائے اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں آپ. سبب وہ علم نہیں ہے, سبب وہ نسبت ہے حسین. بہت توجہ. آج آپ یہاں علاقے میں نکلیں گے, ابھی آگے بڑھتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر ایک عزا خانہ ہے, عاشور خانہ ہے. ہر مومن جاتے جاتے تعظیم کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کہ بھائی عباس کے نام سے منسوب ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ کسی عظیم شخصیت کا کوئی نشان بن کے آ جائے تو آپ تعظیم کرتے ہیں. بہت گہری بات بتانے جا رہا ہوں, بعد مجلس کے مجھ سے پوچھنا ضرور. اللہ کی ذات تعظیم سے ماورا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو تعظیم کی زد میں نہیں آتی. اللہ ہے وحدہ لا شریک. اللہ وہ ہے جو نہ تصور میں آتا, نہ بصیرت میں آتا ہے, نہ نگاہ میں آتا ہے. تعظیم سے ماورا ہے اس کی ذات. تعظیم اس کی کریں گے جو کسی منزل پر محدود ہو. اللہ ہے لامحدود. محمد و آل محمد کا باطن لامحدود ہے, مگر ہماری ہدایت کے لیے محدود بن کر 14 آ گئے نا. جب آ گئے اب ان کا نشان آ گیا عالم, تو میں نے تعظیم کی نسبت سے کی. کیوں؟ محدود وجود ہے ظاہر, محدود نشان ہے علم. اچھا بھائی یہ بتاؤ, کعبے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں, پوری امت مل کر ثابت کر دے کہ کعبے میں اللہ رہتا ہے. مذہب چھوڑ دوں گا حضور اگر کوئی مسلمان عالم یہ کہہ دے کعبے میں خدا رہتا ہے اس لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ تو ہر جگہ ہے. تعظیم کیسے ہو اللہ کی؟ بہت توجہ حضور. اللہ کی تعظیم کیسے ہو؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. جب اس کے بندے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کریں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے میں ہر جگہ موجود. وہ ہے لامحدود. ہماری تعظیم ہے محدود. اللہ نے کسی کو اپنی تعظیم کے لیے نشان بنایا کیا؟ تاریخ اسلام اٹھا کر مجھے کوئی بتائے کہ اللہ نے ان کو کسی کو کہ بھئی تعظیم انسان اللہ کی نہیں کر سکتا, قاصر ہے کرنے سے, کیونکہ ذات ہے محدود, وہ ہے لامحدود. اب ہمیں تعظیم کرنی ہے لامحدود کی. اللہ کو چاہیے تھا کہ کوئی ایک نشان اپنی تعظیم کے لیے محدود بنا دیتا, اس کی تعظیم کر کے اطمینان کر لیتے ہم کہ ہم نے اللہ کی تعظیم کی ہے. میں نے قرآن میں ڈھونڈا کہ اللہ نے کوئی نشان تعظیم کا بنایا کیا. ایک آیت سبھی پڑھتے ہیں, بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اب بتاؤں گا کہ اللہ کے لیے تعظیم کا نشان کون ہے. آیت میں کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. جائیے تمام علماء سے لفظ اتباع کے معنی لائیے. اتباع کے معنی اطاعت نہیں ہے, ایسی اطاعت جو دیکھ کر کریں, جیسا محمد نے کیا ویسا کرنا, اس کو کہتے ہیں اتباع. قول پر عمل کرنا, پیروی کرنا اطاعت ہے.
اتباع لفظ اس وقت آئے گا کہ جب سرکار کو جن لوگوں نے دیکھا نماز کیسے پڑھی ویسے ہی پڑھے، روزہ کب کھولا اسی وقت کھولیں گے، یہ ہے اتباع۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کرتے محمد کی اتباع کریں۔ آج محمد نہیں ہمارے سامنے، ہم سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں بغیر دیکھے، تو ہم سب کیسے کر رہے ہیں؟ شریعت میں نماز آ گئی، روزے آ گئے، حلال کیا ہے معلوم ہو گیا، حرام کیا ہے معلوم ہو گیا، تو ہم رسول اللہ کی اطاعت میں ہیں، اتباع میں نہیں۔ اب اگر ان تمام باتوں میں توجہ حبیب بھائی، ان تمام باتوں میں اگر اللہ کہہ رہا محمد کی اتباع کرو تو ایک فرق آئے گا، عظیم فرق۔ بھائی جو لوگ جب موجود تھے رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے دیکھ کر کیا، میں بغیر دیکھے کر رہا ہوں، تو اتباع کا جو حکم ہے کوئی ایسی چیز کے لیے ہو جو شریعت کے علاوہ ہو، شریعت کے علاوہ ہو، رسول عمل کریں، صحابہ نے دیکھا اتباع کرو جیسے رسول نے کیا۔ اب میں نے یہ دیکھا رسول کے لیے اللہ کہتا ہے عبدہ، اللہ کا عبد ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے عبدہ کی؟ کہ رسول وہ ہیں جس پر سوائے اللہ کے کسی کی اطاعت واجب نہیں۔ عبدہ کے معنی کیا ہے؟ بھائی میں بھی عبد ہوں، آپ بھی عبد ہیں، لیکن رسول کو جو کہا گیا عبدہ کے معنی یہ ہے کہ رسول پر اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت فرض نہیں۔ علی بھی ہیں تو درمیان میں رسول ہے، خدا علی نے کہا زمین پر جیسے میں نے محمد کی اطاعت کی ہے کسی نے نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا واحد ایک ذات ہے محمد مصطفیٰ کی جس پر اللہ کے سوا کسی کی اطاعت فرض نہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اے محمد آپ اللہ کے حبیب، آپ پر اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت فرض نہیں، ذرا یہ راز بتاؤ، فاطمہ آ جائیں تو آپ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ جواب آئے گا ارے نادان، اللہ کی تعظیم کا شوق ہے تو دیکھ میں محمد جس پر کسی کی اطاعت واجب نہیں فاطمہ کی تعظیم کر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی تعظیم کا نشان فاطمہ زہرا ہے۔ یہ راز ہے کیوں رسول اللہ تعظیم کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تعظیم اگر مقصد ہے تو ایک بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ بس اسی تعظیم پر آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی لے کر وہاں مربوط کر دوں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ ذکر آپ لوگ کرتے ہیں، بھئی نمازیں پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں رمضان میں ہم بھی رکھتے ہیں، حج آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ذکر محمد و آل محمد کچھ زیادہ کرتے ہیں آپ لوگ، یہ جملہ ہی جھوٹ ہے۔ کچھ زیادہ اس وقت کہنا کہ تم نے بھی کیا تھا کبھی، تم ہی لوگ کرتے ہو یہ کہنا چاہیے، ہمارے علاوہ کرتا کون ہے امت محمدی میں؟ تو محمد و آل محمد کا جو ذکر ہم کرتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ یہ ذکر اتنا کیوں کرتے ہو؟ آج کا ایک اتفاق ہوا کہ اپنے ہی کسی بندے نے کہہ دیا کہ اتنی مجلسوں کی ضرورت کیا ہے، گواہ ہے؟ تو مجھے بات یاد آ گئی کہ بھئی یہ جواب بھی تو دے دیں کہ ہم کرتے کیوں ہیں۔ حکم سب کو دیا تھا اللہ نے،
ان کے ذکر کا حکم سب کو دیا تھا، پوری امت کو دیا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ باتیں ہمیں یاد رہ گئیں. اب بولیں گے نہیں بھائی وہ آپ کی کتابوں میں ہے، روایات میں ہے. آپ کے امام نے کہا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو مجلسوں میں بیٹھ کر ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، کل وہی زندہ دل رہیں گے، باقی سب مردہ دل رہیں گے. یہ آپ کی کتابوں میں ہے، آپ کے پاس ہے. آیت سے اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اب ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پر، آپ نہیں کر رہے ہیں. تو پہلے تو آسان آیت، اس کے بعد دشوار آیت. بھائی صلوات کی آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مزے کی بات سنیں محمد. اس آیت میں یہاں بیٹھ کر امامیہ مسجد میں عالمانہ ذمہ داری سے، مذہبی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جائیے آپ نیٹ پر جتنے بڑے علماء ہیں، میں جو بات آج کہہ رہا ہوں غلط ثابت ہو جائے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں. آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر. شیعہ سنی تمام مکتب فکر کے لوگوں میں آج تک صلوات کے معنی طے نہیں ہوئے ہیں. ہاں حقیقت ہے یہ. بھائی یہ جو کہا جاتا ہے صلوات کے معنی کہیں بھی آپ دیکھ لو، کیا لکھا جاتا ہے؟ اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل کر محمد و آل محمد پر. یہ کہا جاتا ہے. ذرا سورہ بقرہ اٹھاؤ، اللہ کہہ رہا ہے وَصَلْوَاتُمْ وَرَحْمَتُمْ، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اللہ نے بتا دیا صلوات الگ ہے، رحمت الگ ہے. آپ کہاں سے لائے بھائی یہ ترجمہ؟ پتہ یہ چلا یہ لفظ کچھ حکمت رکھتا ہے. اس کی حقیقت واضح کیسے کریں ہم لوگوں پر؟ وہ حکمت پہ نہیں جاؤں گا ابھی. اس حکمت کے لیے پورا 1 گھنٹہ چاہیے کہ صلوات ہے کیا، صلوات لفظ کے معنی کیا ہے. ہم جو بھیج رہے ہیں صلوات وہ کون سی دعا ہے، کس حقیقت کو ہم بیان کر رہے ہیں. صلوات کا مصدر ہے صلو. بس اتنا یاد رکھ لو، صلو سے جتنے الفاظ عربی میں بنتے ہیں سب میں ایک تصور آتا ہے قریب ہونے کا. میں وہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. میں صلو سے جتنے الفاظ بنتے ہیں عربی میں اس میں ایک تصور آئے گا قریب ہو جا، قریب ہو جاؤ، قریب آ جاؤ. یہ ہے باطن صلوات کا. لیکن ایک آسان معنی ہے سامنے کی لغت میں. صلوات کے ایک معنی ہے ثنا کے، تعریف کے. اب اللہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ اور فرشتے محمد کی تعریف کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کرو. تو یہ آیت مل گئی ہم کو، ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے. آئیے سورہ بقرہ آیت نشان 161. اصل میں ہم شیعہ بہت محتاط لوگ ہیں حضور. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں جہنم نہیں جانا ہے. بھائی ہم عاقبت کی تیاریاں کر رہے ہیں. بھائی اب جو بے فکر ہے عاقبت سے وہ جو چاہے کرے. ہمیں تو اس بات کی فکر ہے کہ نہیں بھائی عاقبت میں موت کے بعد ہمیں جہنم نہیں جانا ہے، جنت چاہیے. ٹھیک ہے آئیے ذرا آیت سن لیں. اللہ جہنم میں کس کو ڈال رہا ہے؟ میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، آیت پڑھوں گا. اب اس آیت میں جو آ جائے وہ قرآن کو جا کر بات کرے، ہم سے نہ کرے. بھائی ان الذین، سورہ بقرہ 161. ان الذین یکتمون ما انزلنا من بینات والہدی. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ واضح طور پر بیان کیا، ان الذین یکتمون، جو اسے چھپاتے ہیں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے جن کے لیے واضح نشانیاں پیش کر دی اپنی کتاب میں، روشن کر دیا تمہارے دماغوں کو. اب جو لوگ اسے چھپاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک
یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، جو چھپاتے ہیں ان کو واضح نشانیوں کو، اللہ کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کیا ہے اس کے آگے کا جملہ؟ اللہ کہتا ہے اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، اور لعنت کرنے والے کرتے ہیں۔ بھائی آؤ امت محمدی میں کوئی فرقہ بتا دو جس کے پاس فروع دین میں تبرہ ہو۔ کسی فرقے میں نہیں ہے یہ فرق۔ آیت کہہ رہی ہے ان پر پہچان بتائی کچھ لوگوں کی کہ جو واضح روشن نشانیوں کو چھپاتے ہیں۔ نہیں حضور بات شاید نہیں پہنچ رہی ہے۔ واضح نشانیوں کو چھپانے والوں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، اور بھیجنے والے بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں کہا امت سے تم بھی بھیجو، اگر یہ کہہ دیتا حکم بن جاتا۔ اب لعنت کا مصداق کون ہے؟ امت ڈھونڈ ڈھونڈ کے کبھی ابو لہب کو بنا دیتی، نہ جانے کس کس کو ڈھونڈ کر لاتی۔ اللہ نے کہا نہیں، حکم نہیں دوں گا، اتنا بتا دوں گا یہ کام میں کرتا ہوں، اب جو میرے ساتھ ہے وہ بھی کرے گا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا لعنت کا، ہے نا؟ اچھا بھائی، جو چھپاتے ہیں ان واضح نشانیوں کو، ان کے بارے میں آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ آگے کی آیت، ان الذین کفروا وہم ماتوا وہم کفار۔ حضور نہیں توجہ کر رہے ہیں، اللہ نے بت پرستوں کو کافر نہیں کہا، ہندوؤں کو کافر نہیں کہا حضور آیت میں، علامت پرستوں کو کافر نہیں کہا، یہودیوں کو کافر نہیں کہا، بلکہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کا کلام ماننے والوں میں جو لوگ اللہ کی کتاب میں واضح نشانیوں کو چھپاتے ہیں انہیں اللہ کافر کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کفر کیا، مر گئے، کفر پر مرے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے اولئک ان پر لعنت اللہ علیہ و ملائکتی، اب ان پر اللہ پھر کہہ رہا ہے، دوبارہ لعنت بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے، ملائکہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت اختتام پر آتی ہے تو یہ نہیں کہتا بھیجو، پھر کہتا ہے کہ لوگ بھیجتے ہیں۔ کیا کیا طریقوں سے اللہ نے ہم لوگوں کی تعریف قرآن میں بیان کی ہے۔ آؤ امت میں کوئی آؤ، اس آیت کے نیچے ٹہر کر تو بتاؤ، کوئی نہیں آ سکتا سوائے ہمارے۔ ہمیں یہ معلوم تھا یہ روشن نشانیاں کیا ہیں، وہ واضح بیان کس کا تھا، ابھی ہم نے دیکھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں ہم نے دیکھا علی کا ذکر ہے، محمد کا ذکر ہے، تو ہم نے کہا ہم نے چھپایا نہیں، تم نے آلہ کے معنی بدل کے عظمتوں کو چھپایا۔ یہ فضائل اہل بیت کو جو چھپاتے ہیں اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ تفسیر جی کے قاتلوں پر، کے قاتلوں پر، امام اعظم کے قاتلوں پر، امام حسین کے قاتلوں پر، لعنت بے شمار، علمدار کے مولا کے قاتلوں پر، یا علی۔ تو عزیزان محترم یہ قرآن ہے، ہم کوئی روایت پہ بات نہیں کر رہے ہیں،
اب اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیں آپ، تفسیر صافی، تفسیر برہان۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، جب آیت پڑھی گئی امام کہتے ہیں کہ معلوم ہے یہ کسے چھپایا گیا ہے۔ سائل نے پوچھا مولا کس کا ذکر چھپایا گیا؟ کہا کہ ہم اہل بیت ہیں جن کا ذکر ان ظالموں نے چھپایا ہے، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، آج کے بعد یاد رکھنا لفظ کفر کا استعمال کرنا تو کسی پہ بھی نہیں کر دینا۔ یہ دیکھنا علی کے فضائل چھپاتا ہے تو کافر ہے، فاطمہ زہرا کی عظمت کو چھپائے تو کافر ہے۔ ایک صلوات معرفت کی پڑھے ہوں۔ تو عزیزان محترم، تعظیم یاد رکھیں۔ ہاں اب آپ کہیں گے بھائی قرآن سے بھی کوئی دلیل مل جاتی ہمیں تعظیم کی؟ آؤ ذرا پہلا واقعہ تھا کیا؟ پہلا واقعہ یہی ہے نا، بنی نوع انسان کا آغاز ہے، پہلا بشر آدم ہے۔ اللہ نے کہا اس قال ربک للملائکۃ، ہے نا کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں اس مٹی کے پتلے میں روح پھونک دوں تو تم سب مل کر اسے سجدہ کرنا۔ ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا ہے، اونچے درجے والوں میں سمجھتا ہے؟ ہم نے لوگوں سے بات کی، لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، دیکھیں بات ایسی ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ بھی اللہ ہی کا تھا۔ کیا کہا لوگوں نے؟ ذرا آیت سے پوچھیں گے نا ہم، آیت تو پڑھ لیا کرو۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ کہتا اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا ہے اسے سجدہ کرنے سے؟ یہ نہیں کہا مجھے سجدہ کرنے سے۔ پتہ یہ چلا یہ اللہ کا سجدہ بندگی والا نہیں تھا۔ کہا کہ آدم کی تعظیم کا سجدہ تھا۔ آدم کیوں بنے تعظیم کے قابل؟ نہیں نہیں، ابھی آپ لوگ غور نہیں کر رہے۔ آدم جسے ابلیس بہکا دے تو سیب کھا کر جنت کے باہر آ جائیں، ان کی تعظیم کیوں کروا رہا ہے اللہ؟ پوچھا گیا پانچویں امام سے آدم قبلہ کیوں تھے؟ کہا سبب قبلے کا ہم تھے۔ کہا وہ کیسے مولا؟ کہا ان کی پیشانی میں ہمارا نور ودیت کیا گیا تو اللہ نے سب سے کہا کہ سجدہ کرو۔ پوچھا پانچویں امام سے کیا یہ سجدہ بندگی نہیں تھا، تعبدی نہیں تھا؟ امام نے کہا نہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب آپ سمجھے آغاز انسانیت میں اللہ نے تعظیم کی اہمیت بتائی۔ حضور تعظیم ہی اسلام ہے۔ یہ تعظیم کا سفر چلتا رہا، رسول پہ قرآن ہونا نازل ہونا شروع ہو گیا۔ سورہ حج کی آیت آئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ شرک نہیں کرتے، یہ تو دلوں کا تقویٰ ہے ان کا۔ کدھر ہے؟ اللہ نے شیعہ قوم کے عقائد بیان کیے اس آیت میں۔ اوپر آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ مشرکین کا ذکر ہوا پہلے کہ یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، لیکن یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے، یاد رکھو جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو دلوں کے تقوی کے لیے کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا تعظیم کا آغاز ہوا آدم سے، رسول کے دور میں قرآن آیا، اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تعظیم آگے بڑھی، رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کی تعظیم کر کے بتایا یہ بی بی کی عظمت یہ ہے کہ میں جس پر کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے وہ تعظیم کر رہا ہے۔ آج کے بعد اللہ اس سے محبت کرے گا جو محمد کی اتباع کرے۔ نہیں پہنچے۔ آؤ دربار میں آ گئی فاطمہ،
میرا سوال ہے مومنین سے، آج تک آپ نے بنت مصطفیٰ پر گریہ تو کیا، کبھی کیا یہ سوچ کر کیا کہ انہیں فدق نہیں ملا؟ خدا کی قسم کوئی مومن یہ سوچ کر رو ہی نہیں سکتا کہ فدق نہیں ملا۔ کیوں؟ مومن جانتا ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ غذائیں، یہ پانی شہزادی کی املاک ہے، اس بات پر ہم نہیں روتے۔ ہم نے یہ دیکھا محمد نے جس کی تعظیم کی تھی، دربار خلافت میں آ کر بی بی کھڑی ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا اے بنت مصطفیٰ احتراماً بیٹھ جائیں، اس بات کا رونا ہے ہمیں، یہ ہے گریہ کا سبب نا۔ ارے تم نے فدق نہیں دیا، کوئی اہمیت نہیں ہے فدق کی، مگر یہ خیال تمہیں نہیں رہا کہ اے بنت مصطفیٰ بیٹھ جائیں آپ۔ لوگ پوچھتے ہیں ایسے کیا مصائب گزرے، ارے یہ قیامت ہے، ذرا سوچو۔ دربار خلافت میں کھڑی ہیں، حق مانگ رہی ہیں، وہ حق صحیح تھا غلط تھا یہ باتوں پہ ہم جاتے نہیں، چھوڑو، وہ حق کی اہمیت کیا ہے فدق کی، اتنا تو بتا دو تمہیں یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے؟ بات بعد میں ہوگی، پہلے تو تعظیم کو اٹھ جاتے، اٹھ کر اتنا کہہ دیتے شہزادی آپ بیٹھ جائیے، بولیے آپ کا کیا تقاضا ہے۔ کیا سبب تھا کہ 2 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے؟ 18 سال کی عمر ہے بی بی کی، کیا ہوا تھا؟ یہ صدمہ تھا کہ قرآن نے جسے صدیقہ کہا ہے یہ اسے جھٹلا رہے تھے، جس کی صداقت کی قسم علی کھاتے ہیں اسے جھٹلا رہے ہیں یہ۔ جب گھر آئی ہے شہزادی، زینب نے ایک سوال کیا، کہا اماں حق مل گیا؟ کہا بیٹی زینب وہ تو میں بھی جانتی تھی یہ حق نہیں دیں گے مجھے، ارے میں اس لیے گئی تھی کہ آج بتا دوں کہ بعد رسول حق پر کون ہے باطل پر کون۔ عزادارو اس کے بعد ایک روایت ملتی ہے، ایک مرتبہ رات کی تنہائی میں شہزادی کونین رو رہی تھی، آنے کے بعد دربار سے جناب زینب روایت کر رہی ہیں یہ کتابوں میں، وہ کہتی ہیں کہ نصف شب تھی، میں اٹھی، آ کر دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، میں جا کے پہلو میں بیٹھ گئی، میں نے کہا ماں ارے انہوں نے فدق نہیں دیا، آپ اتنا کیوں روتی ہے؟ شہزادی کہتی ہے بیٹی زینب کیا سمجھتی ہے تو میں فدق کے لیے رو رہی ہوں؟ کہا نہیں زینب میں دربار گئی تھی مگر چادر تھی سر پہ زینب میرے، میں تو یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں کل یہی امت ہوگی، تجھے قیدی بنایا جائے گا، کوفے اور شام کی راہوں میں پھرایا جائے گا۔ زینب تیرا مستقبل دیکھ کے رو رہی ہوں۔ عزاداروں مرثیے میں حیدرآباد میں یہ مرثیہ بہت پڑھا جاتا ہے، اور وہین کے دور میں اس میں 2 مصرے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ شہزادی کی زبانی ہے کہ خود اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں۔ میں سوچتا تھا شاعر نے یہ کیا بیان کیا، جب مختل پڑے ہیں میں نے تو یہ راز سمجھ میں آیا کہ بعد حسین اہل حرم میں کسی کا کوئی دکھ ہو، درد ہو، غم ہو، کہاں جائے؟ زینب کے پاس جائے، زینب کس سے فریاد کرے، خود اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہو۔ اللہ اکبر۔ سنیں عزادارو 2 جملے اور سن لیں آپ۔ دوسرا مصرع ہے،
منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہو۔ عظیم بھائی سمجھ میں نہیں آیا تھا لفظ، میں زبان نہیں جانتا، بہت ڈھونڈا لغت کو کہ شاعر نے یہ لفظ پلہ کیا رکھا ہے، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہو۔ میں سمجھنے لگا آنچل کی بات ہے، چادر کی بات ہے، پھر مجھے خیال آیا چادر تو تھی نہیں، شاعر نے یہ کیا نظم کیا۔ جب میں نے روایت پڑھی، لغت دیکھی تو کتنی دیر تک روتا رہا۔ سنیں گے پلہ کسے کہتے ہیں عزادارو؟ اگر کوئی زمین پہ بیٹھا ہو اور اپنا منہ چھپانا چاہتا ہو اور اس کے پاس چادر نہ ہو تو گھٹنے اٹھا کر گھٹنوں کے درمیان میں منہ کو چھپانے کو پلہ کہتے ہیں عزادارو۔ منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہو، مطلب یہ تھا کہ زمین پر ہے زینب، نامحرم جب سامنے آتے ہیں ہاتھوں سے منہ کیسے چھپائے، بازو بندھے ہوئے ہیں رسن میں، چادر نہیں ہے، زینب منہ چھپانا چاہتی ہے، گھٹنوں کو اٹھا کر اپنے منہ کو درمیان میں رکھتی ہے، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔